इंसान भागेगा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई से भागेगा, व उम्मीही व अबीही, एक इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी से भागेगा और अपने बेटों से भागेगा। एक आदमी है, भाई को देखकर भागेगा कि ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। बेटा अपनी माँ को देखेगा, भागेगा कि मेरी माँ मुझसे कहीं एक नेकी का सवाल न कर ले। अपने बाप को देखेगा तो भागेगा कि ये मेरा बाप मुझसे सवाल न कर ले। अपनी बीवी को देखेगा, जिस बीवी के बिना दुनिया में एक पल नहीं रह पाता था, उस बीवी को देखेगा तो छिप जाएगा, मुझसे मेरी बीवी कहीं एक नेकी न मांग बैठे। अपनी औलाद, जिसके हल्के से पेट के दर्द, हल्का सा पेट का दर्द आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, हल्का सा फीवर, हल्का सा टाइफाइड आपको रात के 2 बजे और 3 बजे अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने पर मजबूर कर देता है, आपको अपनी नींद से बेदार कर देता है। उस बेटे का प्यार जो आज आपको इतना ज्यादा है, कयामत के दिन इस बेटे को देखकर इंसान भागेगा, ये मेरा बेटा मुझसे कोई नेकी न मांग बैठे। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वेद कहता है, पुत्र अपने पिता का न होगा, पिता अपने पुत्र को न देखेगा। मेरे भाइयों, ये एक ही चीज है, कुरान ने थोड़ा तफसील से बयान कर दिया है। वो कयामत कि जिसके बाद जिस दिन हमें और आपको दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा और हिसाबो किताब लिया जाएगा। हाँ, ये वही दिन है जिसको वेदों ने कहा है, मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकं का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, न छठा, न सातवां, न आठवां, न नवां, न 10वां, यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हिंदू धर्म में 7 जन्म है ना, कहते हैं 7 जन्मों तक हम तुम्हारे रहेंगे, इसलिए फेरे लगाए जाते हैं। औरत के जब शादी होती है पति के साथ, कितने फेरे लगते हैं? 7 फेरों का मतलब जानते हो? 7 जन्म तक तुम हमारी हो, हम तुम्हारे हैं। 7 जन्म हिंदू धर्म में, 7 जन्म, जबकि मालूम नहीं है कि अगला जन्म किसका होगा, लेकिन 7 जन्म है हिंदू धर्म में। वेद मना कर रहा है, वेद कह रहा है एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुस्मृति और भागवत पुराण वगैरह कहते हैं कि 7 जन्म होंगे, लेकिन वेद मना करता है। वेद कहता है 7 जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है, मरने के बाद दूसरा जन्म, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, कब्र से दोबारा उठना। ये पुनर्जन्म को हम भी मानते, दोबारा जीवित होना हम भी मानते हैं मरने के बाद, लेकिन आवागमन के हम कायल नहीं हैं। आवागमन, चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, जुआ खेलोगे तो भैंस बनोगे, ये हिंदू धर्म में आवागमन है। ये अच्छे कर्म करोगे तो इंसान और बुरे कर्म करोगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर। यहां तक लिखा हुआ है कि ये गुनाह करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो कद्दू बनोगे, ये करोगे तो कटहल बनोगे। अब वो सारी हमें याद थोड़ी हैं, लेकिन चार तो ऐसे गुनाह हमें याद हैं जो मनुस्मृति के बारे में अध्याय में है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, चोरी करोगे तो नहीं, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, और किसी लड़की पर अगर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये हिंदू धर्म में 4 है, तो बहुत पूरी एक लिस्ट है, लेकिन हमें 4 ही याद है। और भी लिखा है, ये करोगे तो चावल का होगा, ये करोगे तो हरा धनिया बनोगे, ये करोगे तो हरी मिर्चें बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो पत्ता गोभी बनोगे। पूरा है, दाल चावल और घी चीनी शक्कर सब लिखा है उसमें। लेकिन ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा,
تھوڑی سی عقل دوڑاؤ گے تو آپ گر جاؤ گے. تھوڑا سا عقل پہ زور لگاؤ. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا. الٹا مفہوم نکالو, جوا نہ کھیلو گے تو بھینس کا جنم نہیں ہوگا. اس کا مطلب دنیا میں جتنی بھینسیں ہیں یہ پہلے انسان تھیں. یہی تو مطلب ہوا, پہلے انسان تھیں, انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تو ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے. اگر دنیا میں کوئی آدمی جوا ہی نہ کھیلے تو پھر بھینس کا جنم نہیں ہوگا. اور بھینس کا جنم نہیں ہوگا تو دودھ نہیں ملے گا, گھی نہیں ملے گا, مٹھا نہیں ملے گا, دہی نہیں ملے گا, چھاچھ نہیں ملے گا, پنیر نہیں ملے گا. مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری نعمتیں کھانا ہیں تو جوا کھیلو. یہی تو نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے. کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا. یہ جلسے میں جتنی آئی ہیں یہ سب پہلے مرد تھیں. انہوں نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھا ہوگا تو ان کو لڑکی کا جنم ہوا. اب دماغ سے سوچو کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھے, سب کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے دیکھے اور کوئی غلط نظر نہ ڈالے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر لڑکی کا جنم ہی نہیں ہوگا. جب لڑکی کا جنم نہیں ہوگا تو پھر بچے کہاں سے پیدا ہوں گے, نسل کہاں سے بڑھے گی؟ یوگی جی تو خود ہی سنیاس لیے بیٹھے ہیں, مودی جی کی ہے ہی نہیں, اور زبردستی جنہوں نے پیار کیا وہ آسارام بنے بیٹھے ہیں. تو اب آپ بتائیے پھر نسل کہاں سے بڑھے گی؟ ایک دماغ لگا کے سوچیے, عقل میں آنے والی بات ہے. چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا. ہم نے آپ کا 2-4 تولہ سونا چورا لیا, پکڑے گئے, پولیس نے اندر کر دیا. جب تک اندر ہیں تب تک ہم چوری تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے, ایشور نے اگر ہم کو چوری کے جرم میں بلی بنا دیا تو یہ سزا کمزور ہے, کیونکہ انسان تھے تو سونا چراتے تھے, دولت چراتے تھے, پیسہ چراتے تھے. اب اللہ نے بلی بنا دیا تو اب آپ کی مرغی چرا رہے ہیں, کسی کا کبوتر چرا رہے ہیں, چوری تو ابھی بھی جاری ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی سزا کمزور ہے, ایشور کی سزا کمزور ہے, اس سے تو سخت ہماری جیل والی سزا ہے. اور ایک چیز, رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا, یہ روڈوں پر جو کھڑے ہوتے ہیں, ٹرک گزر رہے ہیں, 100 روپے لیا, ٹرک گزر گیا. تو یہ سڑکوں پر جو کتے ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یہ وہی رشوت خور ہیں جو 100 روپے لے کے ٹرک چھوڑتے جا رہے ہیں. اور کچھ کتے اتنے اسٹینڈرڈ ہیں جو کتے ہونے کے بعد بھی سڑکوں پر نہیں, وہ 18, 20, 25 سال کی کالج کی لڑکیوں کی گود میں سویٹی لولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو چوم رہے ہیں, پپی چمی سب, اور ایسی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا, یہ ضرور کوئی پارلیمنٹ کا نیتا رہا ہوگا, اس نے بڑا گھوٹالا اور بڑی رشوت کھائی ہوگی تب اس کو یہ جنم ہوا ہے. اور یہ 100 200 روپے لے کے چھوڑنے والے یہ روڈ والے کتے ہیں جو ادھر گھومتے ہیں, ان کو کم چھوٹی رشوت تو چھوٹی نسل کے کتے, بڑی رشوت تو بڑی نسل کے کتے. یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے, بتائیے آپ, منوسمرتی کہہ رہی ہے, یقین کیسے آئے گا؟ لیکن وید اس کا کھنڈن کرتا ہے. وید کہتا ہے بالکل نہیں, مرنے کے بعد انسان دوبارہ ایک ہی جنم لے گا. نے ترتیہ نے چترت نے پچ نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نے षष्ठ نہ چھٹا نے سپت نہ ساتواں نے اشٹ نہ آٹھواں نے نوم نہ نواں نہ دشنکا نہ 10واں. مرنے کے بعد انسان کا تیسرا چوتھا نہیں, پانچواں نہیں, چھٹا نہیں, 7واں نہیں, 8واں نہیں, 9واں نہیں, 10واں نہیں, کوئی جنم نہیں ہوگا. مرنے کے بعد ایک دوسرا ہی جنم ہوگا جہاں اس کو اس کے کرموں کا حساب دینا پڑے گا. اسی کو قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. کیا
ہائے انسان تو یہ تصور کرتا ہے کہ تجھے ایسے ہی بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا. نہیں نہیں. علم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا تو شروع میں منی کا قطرہ نہ تھا؟ کیا تو شروع میں ایک حقیر و ذلیل پانی کی بوند نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچایا گیا، جو عورت کے بچے دانی تک پہنچایا گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے قطرے سے تیری مضبوط کھوپڑی بنائی اور اس کھوپڑی میں اتنا نرم بھیجا بنایا، 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے مسلنا چاہو تو مسل دو. دھڑکنے والا دل بنایا، انگلیاں بنائی، پور بنائے، پیر بنایا، پنڈلی بنائی، گھٹنا بنایا، ران بنایا، پیٹ بنایا، پیٹھ بنائی، ریڑھ کی ہڈی بنائی، ناک بنائی، آنکھ بنائی، ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ، آنکھوں میں روشنی ڈال دی، سمجھنے والا دماغ دے دیا. جب ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں پہلی بار، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، نر و مادہ بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا. ہائے انسانوں، تو تم بتاؤ جب میں پہلی بار ایسا کر سکتا ہوں تو کیا دوبارہ ہم تمہارے مرنے کے بعد ہم تمہیں جیوت نہیں کر سکتے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا میں مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ جیوت نہیں کر سکتے؟ جب پہلی بار ہمارے لیے کرنا آسان ہے تو دوبارہ تو اور زیادہ. تو میرے بھائیوں، اس چیز کو ذہن میں رکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے اگر ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، اپنی عمر گزار رہے ہیں اور ایک ایک دن کر کے اگر ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں اور جہنم کے قریب ہو رہے ہیں تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے. 2 چیزیں آگے، 4 چیزیں پیش کی گئیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں 2 چیزیں ایک ساتھ اور 2 چیزیں ایک ساتھ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، یہ دونوں ایک چیز ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہے. آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے زندگی آپ کی. آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، بیکار ہے آپ کی زندگی. چلیے بمبئی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹاٹا ہاسپٹل. چلیے اسٹیشنوں پر گرمیوں کے دنوں میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں. چلیے گردوارے دلی میں سنڈے کے دن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنا بڑا لنگر کرتے ہیں سکھ، غریبوں کو ایک طرف سے ایک لائن سے کھانا کھلاتے ہیں. چلیے ٹاٹا ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل بمبے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے امیر لوگ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے 1,00,000 2 لاکھ روپے کی چیک لے کے گھومتے ہیں، پھل فروٹ لے کے آتے ہیں، کھانا ٹرکوں پہ بھر کے لاتے ہیں اور وہاں کینسر پیشنٹوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان کے علاج کا انتظام کرتے ہیں. دیکھا جائے تو بظاہر کتنا اچھا کام ہے، لیکن عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں ان کے ساتھ، اس لیے بیکار ہے. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. نام محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں، ہمارے نام بہت اچھے ہیں. پوچھو کون ہو؟ مومن ہیں. مرنے کے بعد جلنا پسند کرو گے یا دفن؟ نہیں، دفن ہوں گے. سب کچھ اپنا ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے ہمارے پاس. کئی جگہ مثالیں دی، آپ کو دیتا ہوں. ایمان اور عمل صالح کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے موبائل اور سم. آپ کے پاس موبائل ہے لیکن سم نہیں ہے تو موبائل کس کام کا؟ آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں تو سم کس کام کی؟ صاحب مولانا بہت مہنگا موبائل ہے میرا، 1,00,000 روپے کی قیمت ہے، ایپل کا موبائل ہے میرا. 1,00,000 کا نہیں 5 لاکھ کا لے لو، لیکن اس سے کیا کرو گے؟ ہیلو ہیلو کر کے دیکھو؟ نہیں، جب تک سم نہیں ڈالو گے. آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں. بہت بیلنس ہے جرجی صاحب، 20,000 روپے اس میں. ارے 50,000 ہوں، 1,00,000 روپیہ بیلنس ہے تمہارے سم میں، لیکن اس سم کو کان میں لگا کے ہیلو ہیلو بولو گے. اس سم کو جب تک موبائل میں نہیں لگاؤ گے، سم کام کی نہیں. موبائل میں سم نہیں ڈالو گے تو موبائل کام کا نہیں.
یہ دونوں چیزیں سم اور موبائل کی طرح ہیں. آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے ایمان. اور آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار ہے عمل صالح. میں نے اس کی مثالیں دے دی آپ کو. دونوں ضروری ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، سنیے غور سے. ایمان لو سنیے، ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے. آپ نے معاہدہ کر لیا لیکن اس معاہدے کے مطابق اگر آپ نے کام نہیں کیا تو معاہدہ بیکار. مثلا سنیے، میں ایک مزدور ہوں، آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا، جرجیت صاحب میری یہ دیوار کھڑی ہونا ہے، کیا آپ اس دیوار کو کھڑا کریں گے؟ کیا مزدوری لیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے 1000 روپیہ ڈیلی. صبح 9 بجے آؤں گا، 5 بجے میں چلا جاؤں گا. 9 سے 5 تک ڈیوٹی، 5 دن میں آپ کی دیوار میں پوری کھڑی کر دوں گا. آپ نے کہا ڈن، 1000 روپے ڈیلی دیں گے ہم، 5 دن میں ہماری دیوار آپ کھڑی کر دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا. اب صبح 9 بجے مجھے جانا چاہیے تھا، نہیں گیا. دوسرے دن بھی نہیں گیا، تیسرے دن بھی نہیں گیا، چوتھے دن بھی نہیں گیا، 5ویں دن بھی نہیں گیا. جب 5 دن پورے ہو گئے، 6ٹھے دن میں گیا اپنے مالک کے پاس، صاحب مزدوری دیجئے، آج 6ٹھا دن ہے. مالک کیا کہے گا؟ ابے کس بات کی مزدوری لینے آیا ہے؟ صاحب اس معاہدے کی جو ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہوا تھا، ہمارے اور تمہارے درمیان تو یہ طے ہوا تھا کہ 5 دن آپ کام کریں گے، 5 دن میں ہم آپ کو 5000 روپے دیں گے. ہوا تھا نا؟ ہاں. تو معاہدہ تو ہوا تھا نا، اقرار تو میں نے کیا تھا نا کہ ہاں میں کام کروں گا. جی تو لائیے نا 5000 روپے. کہے گا بے پاگل ہے کیا؟ اقرار کیا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ ارے میں نہیں آیا اس سے کیا مطلب؟ میں نے انکار تو نہیں کیا تھا نا کہ نہیں آؤں گا، میں اقرار کر رہا تھا کہ میں آؤں گا، کیا تھا آؤں گا، اور معاہدہ ہمارے تمہارے درمیان طے ہو چکا تھا. آپ دیجئے مجھے 5000 روپیہ. آپ دے دیں گے مجھے؟ نہیں، آپ الٹا ڈانٹیں گے اور کہیں گے کمینے جب تجھے نہیں آنا تھا تو پہلے بتا دیتا. 5 دن تک میں نے تیرا انتظار کیا، دوسرے کو میں کام پہ لگا لیتا. کیوں نہیں آیا؟ میرا نقصان اور ہوا. میرے بھائیوں پتا چلا کہ صرف معاہدہ کافی نہیں ہے، معاہدے کے اوپر جو آپ نے اقرار کیا ہے وہ اقرار بھی کافی نہیں ہے، بلکہ معاہدے کے مطابق آپ کو کام کرنا تھا. آپ کو 9 بجے جانا تھا اور 5 بجے تک اس کی دیوار کو کھڑا کرنا تھا. آپ نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے آپ کو اس بات کی مزدوری نہیں ملے گی. ایمان ایک معاہدہ ہے. سنیے، ایمان ایک معاہدہ ہے اور اس معاہدے کا اقرار اور اس کا عملی نتیجہ عمل صالح ہے. آپ نے ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. اب آپ نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ اس معاہدے کے بعد اب ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے، ہمیں حج بھی کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ بھی دینا ہے. آپ نے اس معاہدے کے ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی کر لیا، لیکن نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، آپ نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کیا آپ جنت مانگ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے کیونکہ میں نے ایمان قبول کیا تھا، میں نے معاہدہ کیا تھا، میں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. اللہ کیا کہے گا؟ میرے بندے یہ معاہدہ تھا، تو نے قبول کیا تھا، لیکن اس معاہدے کی جو شرط تھی 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھے اعمال، نیک کام، وہ تم نے نہیں کیے. اللہ نہیں کیے تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا، اقرار تو کیا تھا. نماز پڑھنا چاہیے، مانتا تو تھا، روزہ رکھنا چاہیے، مانتا تو تھا، کیا نہیں تو کیا ہوا؟ لیکن اقرار تو تھا، تسلیم تو کرتا تھا، اس لیے مجھے تو جنت دے. کیا اللہ جنت دے دے گا؟ نہیں. ایمان ایک معاہدہ ہے، عمل صالح
یہ اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے. جب تک ہم عمل صالح نہیں کریں گے میرے پیارے ساتھیوں معاہدہ پورا نہیں ہوگا. آپ صرف اس مزدور کی طرح مت بنیے جو اپنے مالک سے اقرار کرتا ہے کہ ہم کل 9 بجے آئیں گے اور 5 بجے تک ہم کام کریں گے, اور نہیں آئے اور شام کو مزدوری لینے پہنچ گئے, اور یہ کہو کہ ہاں وعدہ تو تھا, اقرار تو کیا تھا. صرف اقرار کی وجہ سے آپ کو مزدوری نہیں مل سکتی ہے. صرف ایمان قبول کر لینے کی وجہ سے, صرف معاہدہ ایکسپٹ کر لینے کی وجہ سے اور معاہدے کا اقرار کر لینے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملے گی. جب تک کہ ہم 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ڈیوٹی نہ کریں تو ہمیں 1000 روپیہ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے جب تک ہم اس ایمان کے جو مطالبے ہیں جب تک ہم پورا نہیں کریں گے ہمیں اللہ رب العالمین بھی جنت نہیں دے گا. ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی پابندی کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں صحابہ کرام کی پوری زندگی ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ بھری پڑی ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیکھیے, بڑھاپے میں لاٹھی ٹیک کر مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن قرآن کی کسی صحابی کے زبان سے یہ آیت سن لیتے ہیں, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. انفروا خفافا وثقالا, ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو, جنگ کے لیے جاؤ. خفافا وثقالا, چاہے دشواری ہو یا پریشانی, آسانی ہو یا پریشانی, ہر حال میں تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے, ہر حال میں تمہیں نکلنا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری بڑھاپے میں ہیں, لاٹھی ٹیک کر چلتے ہیں, کمر جھک چکی ہے, اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹو ہمارے لیے گھوڑا تیار کرو, میں میدان جنگ میں جاؤں گا. بیٹوں نے کہا ابو آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں لڑے, ابو بکر کے زمانے میں بھی لڑے, عمر فاروق کے زمانے میں بھی لڑے, اب عثمان غنی کا زمانہ ہے, آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں, کمر جھک چکی ہے, اور اس وقت بھی آپ لڑنے کی بات کر رہے ہیں, جہاد میں جائیں گے. فرمایا بیٹو تم جو دلیل دے رہے ہو کہ میں کمزور ہو گیا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, تمہاری دلیل کمزور ہے, اس میں دم نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا, ہر حال میں نکلو, چاہے آسانی ہو یا پریشانی, دشواری ہو یا سہولت, ہر حال میں نکلنا ہے. نہیں اے میرے پیارے بیٹو مجھے ہر حال میں نکلنا ہے. قرآن نے جب ہر حال میں کہا تو ہمیں نکلنا ہے. نہیں مانے, بیٹوں کا انکار باپ کا اصرار, بیٹوں کا انکار باپ کا اصرار, باپ کا اصرار ہی غالب آ گیا اور بیٹوں نے گھوڑا دے دیا, تلوار دے دی, لو تمہیں لڑنا ہے تو جاؤ, جب تم نہیں مان رہے ہو. ابو طلحہ انصاری جنگی قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں اور دریا کا سفر کر رہے ہیں, سمندر کا سفر کر رہے ہیں, پانی کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں, شپ میں بیٹھ جاتے ہیں. شاید اللہ کو یہی منظور تھا, وہ میدان جنگ تک نہیں جا پائے, اور بیچوں بیچ سمندر میں جب ان کا جہاز پہنچتا ہے, ان کی شپ پہنچتی ہے, وہیں پر ان کو بخار آ جاتا ہے اور حضرت ابو طلحہ انصاری وہیں انتقال کر جاتے ہیں. ابو طلحہ انصاری کو بیچ راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کو لکڑی کے ایک صندوق میں بند کیا جاتا ہے, ان کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اسی سمندر کے حوالے ان کو کر دیا جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں, قرآن کی آیت جیسے ان کے سامنے آئی اور ایمان ان کے اندر جاگ گیا, جب ایمان ان کے اندر جاگا تو عمل صالح کے لیے وہ تڑپ اٹھے. یہ ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے. حضرت ابو الدحداء انصاری کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ حضرت ابو الدحداء انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو تم میں اللہ کو قرض حسنہ دے؟ حضرت ابو الدحداء کہتے ہیں اللہ کو قرض حسنہ دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بدلے میں جنت ملے گی. حضرت ابو الدحداء کہتے ہیں کہ میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیے, گارڈن حدیقہ, اپنے دونوں باغ اللہ کو قرض دے دیا. جائیے اے اللہ کے رسول دونوں باغ میں آپ کو دے رہا ہوں اللہ کو قرض حسنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں نہیں, ایک دے دو اور ایک سے اپنے بیوی بچوں کا گزر بسر چلاؤ. دونوں دے دو گے تو پھر بھیک مانگو گے, تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے ایک باغ کو قبول کر لیا اور ایک چھوڑ دیا. حضرت ابو الدحداء اس باغ کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کو قرض حسنہ دے دیا تھا.
وہاں ان کی بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، جلدی سے ان کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیوی اس باغ کا ایک بھی کھجور مت کھاؤ۔ بیوی نے کہا کیوں؟ کہا یہ میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے، میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ بیوی نے کہا اس میں فائدہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ اللہ کے نبی نے کہا جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ بدلے میں جنت دے گا۔ بیوی چیخ پڑی میرے شوہر اگر ایک باغ دے کر ہمیں جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، آپ بہت سستے میں نبٹ گئے۔ آئے میرے پیارے شوہر جائیے اب اپنے بچوں کے منہ سے کھجور نکال لی اور اسی باغ میں ڈال دیا، اپنی بیوی کے دامن میں جو کھجور تھے ان کو بھی چھین کر اسی باغ میں ڈال دیا اور فرمایا اے اللہ اس باغ تک پہنچنے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، جو بچے میرے کھجور کھا چکے ان کو تو ان کے پیٹ سے میں نہیں نکال سکتا، لیکن جو کھجور میرے بچوں کے منہ میں تھا اے اللہ میں نے ان کھجوروں کو بھی نکال کر تیرے باغ میں ڈال دیا۔ اے اللہ میں نے اپنا کام پورا کیا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ اے اللہ میں نے یہ باغ قرض حسنہ دے دیا، تو بدلے میں مجھے جنت دے دے۔ میرے بھائیوں ایمان جب کسی کے اندر جاگتا ہے تو پھر ایمان کے بعد یہ طاقت بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بتائیے آپ کے اندر ایمان ہے تو اس کے عملی مظاہرے کیا ہے؟ کیا ایمان ظاہر ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ وہ کون سا ایمان تھا؟ وہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، مجھے سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کر اپنے جرم کا اقرار کر رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو پتھروں سے مار ڈالو کیونکہ اس نے زنا کا اقرار کر لیا ہے۔ اس عورت کو جب لے جایا جانے لگا تو گر گئی، کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ علم نبی اکرم کو ہوا تو اللہ کے رسول نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، اس لیے کہ جب تک تیرے پیٹ میں بچہ ہے اس بچے کی جان نہیں لی جا سکتی ہے، غلطی تیری ہے لیکن سزا اس بچے کو کیوں ملے جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اتنی بڑی انسانیت یہ اسلام سکھا سکتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تب وہ آئی، لیجئے اس بچے کے، وہ رونے لگا، ماں کہنے لگی اللہ کے نبی میری آخری خواہش پوری کر دیجئے، اس بچے کا دودھ مجھے اپنی پستانوں کا دودھ اس بچے کو پلا لینے دیجئے اور یہی میری آخری خواہش ہوگی۔ دے دیا اس بچے کو کہ لے جاؤ یہ بچہ۔ اس نے دودھ پلایا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر دودھ لگائے اور اس بچے کو ابھی اس ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، تو فرمائے گا عورت ادھر آؤ اس بچے کو لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس بچے کی غذا تمہاری پستان میں موجود ہے، ابھی میں تمہیں نہیں مار سکتا، تمہیں پتھروں سے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اس بچے کی غذا تمہاری پستان میں ہے، میں بے رحم نہیں ہوں، اس بچے کا حق نہیں مار سکتا، جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تمہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ جاؤ اپنے گھر میں اس بچے کو لے کر جاؤ، اس کو اپنی پستان کا دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے لگے تب لے کر آنا۔ پھر وہ روٹی کھانے لگا تب لے کر آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاتون اب تیرے لیے میرے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، جتنا چھوڑنا تھا چھوڑ دیا اور جتنی گنجائش ہو سکتی تھی رحم و کرم کی وہ کر دی، اب کوئی گنجائش نہیں ہے میرے پاس تیرے لیے، جاؤ اس کو لے جاؤ۔ وہ بچہ ایک کسی صحابی کو دیا اور اس عورت کو سینے کے برابر گاڑ دیا اور پتھروں سے اس کو مار مار کے ختم کر دیا۔ وقت بتانے کا مقصد صرف یہ ہے میرے بھائیوں، یہ اس عورت کے اندر ایمان تھا، جاگ گیا، کہنے لگی اللہ کے رسول میں بکریاں چرا رہی تھی، میرا شوہر 2-3 سال سے نہیں ہے گھر پہ اور وہاں جنگل میں ایک اور آدمی تھا جو بکریاں چرا رہا تھا، ہم لوگوں کی آنکھیں چار ہو گئیں، چونکہ جوانی کی دہلیز پہ میں قدم رکھے ہوئے تھی اس لیے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکی اور پہاڑ کے دامن میں ہم سے زنا کا صدور ہو گیا۔
لیکن زنا ہونے کے بعد فوراً پچھتاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ ایمان کی وہ طاقت تھی جس نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری کتنی رسوائی ہوگی، میری کتنی بدنامی ہوگی۔ وہ آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو دنیا میں اسلامی سزا پانے کے لیے تیار کر لیتی ہے۔ اس دنیا میں پتھروں سے پٹ پٹ کر اور مار کھاتا کر مر جانا یہ اس سزا سے بہتر ہے جو جہنم میں مرنے کے بعد ملے گی۔ یہ ایمان تھا جو جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا میں سزا پانے کے لیے وہ عورت تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ایمان کی یہ طاقت ہمارے اندر ہے۔ جب ایمان کی طاقت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو کوئی کچھ نہیں دیکھتا، پھر وہ طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ایک پولیس والا آپ کے گاؤں کا، آپ کے تھانے کا آپ کے گاؤں میں آ جائے، نہ اس کے پاس لاٹھی ہو، نہ ڈنڈا، نہ بندوق، اور ابھی وہ کہے کہ میں نے سنا ہے اس گاؤں میں بہت جوا کھیلا جا رہا ہے، ابھی سب کو ڈانٹے، سب لوگ بھیگی بلی بنے سنتے رہیں گے اس کی بات، کوئی بولے گا نہیں اس کے سامنے۔ وہ اکیلا پولیس والا، اکیلا تھانے دار پورے گاؤں کو ڈانٹے گا، پھٹکارے گا، سب پر حاوی ہوگا، اور سب لوگ بھیگی بلی بنے کے سنتے رہیں گے۔ کیوں؟ وہ تھانے دار اکیلے سب کو کیوں ڈانٹتا ہے؟ اور آپ لوگ اس سے سوال جواب کیوں نہیں کرتے؟ سارے لوگ مل کر اس کو نہیں مارتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پولیس والا آیا اکیلے ضرور ہے، لیکن اکیلے وہ ہے نہیں، اس کے پاس طاقت ہے سرکار کی، اس کے پاس طاقت ہے گورنمنٹ کی، وہ اکیلے نہیں بول رہا ہے، وہ آن ڈیوٹی ہے۔ اگر میں نے اس کو ایک تھپڑ بھی مارا تو پورا علاقہ پولیس چھاونی میں بدل جائے گا، اور اس پولیس والے کو یہ ہمت جو پورے گاؤں کو ڈانٹتا ہے، یہ ہمت کہاں سے آئی؟ کیونکہ پولیس والا یہ جانتا ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں، میرے پاس سرکار کی طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سارے دشمن ہمارے سامنے کھڑے ہوں، ہم اکیلے ہوں، لیکن جب ایمان کی طاقت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے لوگ مارتے چلے جائیں لیکن ہم نہیں ڈریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت ہے ہمارے اندر۔ سمیہ کے حالات میں نظر ڈالیے، بلال کے حالات میں نظر ڈالیے، خبیب کے حالات میں نظر ڈالیے، خباب کے حالات میں نظر ڈالیے، ان صحابہ کرام کی زندگیوں پہ نظر ڈالیے جن کو باندھ کے مارا گیا، جن کو جنگلوں میں مارا گیا، جن کو گرم ریت پہ لٹایا گیا، جن کے سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ مانے نہیں ہیں۔ یہی ان کی زبان سے نکلتا رہا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ کیفیت ہمارے اور آپ کے اندر بھی آنی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ایمان کی طاقت کسی کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حریف فرعون کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ جب فرعون بے بس ہو گیا تو اس نے موسیٰ کو چیلنج کیا، اے موسیٰ تم اپنے ساتھیوں کو لے کے ایک میدان میں آ جاؤ، ہم بھی ایک ساتھیوں کو لے کے میدان میں آ جاتے ہیں، آؤ آمنا سامنا کر لیتے ہیں، حق اور باطل کا فیصلہ آج ہو جاتا ہے، آؤ سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا اور اسی میدان میں جمع ہو گئے۔ ایسے ہی میدان میں جمع فرعون کے ساتھ پورا لاؤ لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند گنے چنے لوگ، مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا ہے جادوگروں، موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کے سامنے، موسیٰ اور ان کی قوم کے سامنے تمہیں حاوی ہونا ہے، بتاؤ ہم ہار تو نہیں جائیں گے؟ جادوگروں نے کیا کہا؟ کیسے ہار سکتے ہیں صاحب، ہم لوگ ماہر ہیں۔ ٹھیک ہے، آج موسیٰ کو شکست ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہوگی۔ جادوگروں نے پورے اعتماد کے ساتھ فرعون کو بھروسہ دلایا، ہوگی، لیکن لالچی تھے۔ قرآن کی زبان سے سنیے، فرعون کے جادوگروں نے سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ پڑھیے قرآن، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا
ان کننا نحن الغالبین، میرے سردار، میرے بادشاہ فرعون، ہم اپنا جادو دکھائیں گے، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے گی، ہم جیت جائیں گے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا، آپ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ آؤ سنو اور دیکھو ایمان کیا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہے۔ اور ہم آج مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، مسلمانوں سے، اپنے جو چند لوگ یہاں رہ گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر، اپنے ایمان کو جگاؤ۔ یہ واقعہ تو سنی لو، کم سے کم اس سے اپنا امتحان لے لو کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں اور کتنے پکے مومن ہیں۔ اس واقعے کو سن لیجیے آپ۔ پہلا سوال، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ انا لنا لاجرن ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پر، موسیٰ کی قوم پر، تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ پتا چلا کہ فرعون کے جادوگروں کو انعام کی فکر تھی۔ فرعون نے کیا جواب دیا؟ نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم کو ہم اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے، ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اس وقت تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے۔ اگر موسیٰ ہار گیا اور موسیٰ کی قوم ہار گئی اور منہ کی کھا گئی تو تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، جہاں ہم بیٹھیں گے میرے پاس تم بیٹھو گے، یعنی میری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے، میرے منترالے، میری منسٹری تمہیں ملے گی، جو نیابت ہوگی وہ ہم تمہیں دیں گے، ہمارے بعد جو عہدے ہوں گے وہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہم تم کو اپنے قرابت داروں میں، قریب قربت، ہم آپ کو اپنا مقرب بنا لیں گے۔ جادوگر خوش ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے آج کل جو مقرب بنے ہیں ہمارے مودی جی کے، مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں، مختار عباس نقوی، شاہ نواز حسین اور بہت سے لوگ ہیں جو آج قریب، تو اب سوچئے ان کی 5 انگلی گھی میں ہے کہ نہیں؟ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم مودی جی کے مقرب ہو جاؤ گے۔ تو مودی جی کے مقرب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ سہولتیں تمہارے لیے۔ تو فرعون جب یہ کہہ دے کہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر موسیٰ ہار گیا، موسیٰ کی قوم ہار گئی تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تو اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں میری بادشاہت میں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، چلا جادوگروں نے رسیاں نکالی اور رسیاں نکالنے کے بعد پھینکی۔ دیکھیے آپ کیا ہوا، جیسی جادوگروں نے رسیاں نکال کر پھینکی، وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، رینگنے لگے، سانپ بن کر رینگنے لگے۔ حالانکہ وہ سانپ تھے نہیں، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ موسیٰ کو لگا یہ سانپ ہے، موسیٰ کی قوم کو لگا کہ یہ سانپ ہے۔ موسیٰ ڈرنے بھی لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، موسیٰ ڈرنے لگے، حکم ہوتا ہے ان القی عصاک، ان القی عصاک، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، جو لاٹھی ہے، تم اس کو زمین پر مارو اور میری قدرت کا نمونہ دیکھو۔ اے موسیٰ، ہم جو ڈنڈا ہے تمہارے ہاتھ میں، لاٹھی ہے، اس کو زمین پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جو ان کے ہاتھ میں تھی زمین پر مارا، اور سنو جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ ایک اژدہا بن گیا، وہ لاٹھی ایک اژدہا بن گیا، اور جو سانپ تھے منہ کھولا اور سارے سانپوں کو اپنے اندر سما لیا، اندر کو سانس لی۔ وہ جادوگروں کی جو رسیاں سانپ بنی ہوئی تھی وہ سب اژدہے کے منہ میں آ گئی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، جیسے ہی موسیٰ نے ڈنڈا مارا اژدہا بنا، اور اژدہا بن گیا تو سارے سانپوں کو کھا گیا۔ یہاں سے دیکھیے معاملہ کیا بنتا ہے۔ یہاں تک تو آپ نے بہت سے مولویوں سے سنا ہوگا، آگے کے جملے بھی سنے ہوں گے، لیکن یہاں دیکھیے جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز ماری زمین پر وہ اژدہا بن گیا اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا، تو سمجھ گئے جادوگر نہیں، ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا، ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ اگر جادو ہوتا تو موسیٰ کے جادو کا جواب ہم جادو سے دے کر موسیٰ کو کہ
کے جادو کو ختم کر دیتے، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو ہے ہی نہیں، وہ تو حق ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے۔ اس لیے کیا کیا؟ فرعون کے لشکر میں جو جادوگر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اژدہا بن گیا اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا، یہ جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو ہم اس کا توڑ نکال لیتے، لیکن یہ تو اللہ کی مدد ہے، اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے۔ جب اژدہے کو، لاٹھی کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا اور اللہ کی اس واضح نشانی کو دیکھا تو چیخ پڑے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اس اللہ پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا رب ہے، ہم اس کائنات کے رب پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ جادوگر جو ابھی فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، بتاؤ ہمیں کیا انعام دو گے، بتاؤ ہماری مزدوری کیا ہوگی، بتاؤ ہمیں کیا دو گے تم اپنے خزانے سے، اور فرعون نے سب سے بڑا خزانہ دے دیا کہ تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہمارے کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن جب دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز دکھائی ہے وہ جادو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے، تو ایمان لے آئے، اور ایمان بھی لائے تو کیا؟ آمنا برب العالمین۔ جب یہ کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، تو چونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا، اس لیے فوراً جادوگروں نے کہا کہ نہیں، آمنا برب العالمین، رب العالمین پر ایمان لائے، فرعون تجھ پر نہیں، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے، یعنی تیرے اوپر نہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہم نے اپنا رب مان لیا ہے، یعنی اس رب پر ایمان لائے۔ سوچو فرعون پر کیا گزری ہوگی؟ فرعون کے ہی سامنے فرعون کے قریبی لوگ ایک دم ایمان لے آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوا۔ معلوم ہے کہ فرعون سامنے ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ فرعون کے لاؤ لشکر اس کا ساتھ ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ اچھا، پلٹ گئے، ادھر چلے گئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، ہماری اجازت بھی نہیں لی۔ کہا اب اجازت کی کیا ضرورت، واضح نشانی دیکھ لی، اب اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں۔ فرعون ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، تیری اجازت کیوں لے؟ سنیے جملہ، فرعون نے پھر ان کو دھمکی دی، اور دھمکی کیا دی؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ہٹ جاؤ، جلدی سے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان ہٹا لو، میرے اوپر لے آؤ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ابھی سب کے سامنے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کٹوا دوں گا۔ من خلاف، مخالف سمتوں سے، اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر۔ جلدی سے اپنا ایمان ہٹا لو موسیٰ اور ہارون کی طرف سے، ہمیں اپنا رب مان لو، نہ تو کیا ہوگا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ابھی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے اور پیر کٹوا دیں گے، دائیں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر۔ ہٹاؤ ایمان، اور ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد بھی لَأُقَطِّعَنَّكَ أُقَطِّعَنَّ، یہاں سے کاٹ دیا خبر ختم، یہاں سے کاٹ دیا نہیں، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطعو کے معنی ہوتے کاٹنا، اور قطع یقطع تقطی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یعنی اس نے کہا فرعون نے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہم تمہارا پیر اور ہاتھ کاٹیں گے نہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے، کئی جگہ سے کاٹیں گے، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے قیمہ قیمہ کر دینا۔ ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اس کے بعد چھوڑ نہیں دیں گے تمہیں، نہیں، ثم لأصلبنکم اجمعین، تم سب کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے، تم سب کو ہم سولی پہ چڑھا دیں گے، جان سے مار دیں گے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے۔ لیکن ایمان جب آ گیا، آمنا برب العالمین کہہ دیا، رب موسیٰ و ہارون کہہ دیا، تو اتنی بڑی دھمکی کے باوجود ڈرے نہیں۔ یہ جادوگر کیا کہنے لگے؟ جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے، لن نصیرک علی ما جانا من البینات والذی فطرنا فاقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ آئے فرعون، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس رب کی طرف سے واضح نشان
فقضی ما انت قاضٍ، تجھے جو کرنا ہو کر، جو بھی فیصلہ سنانا ہو سنا، میرے ہاتھ